बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, फैटफ के 2 बिल मनी लॉन्ड्रिंग समेत जिस पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है, कौमी असम्बली से पास हुए लेकिन सेनेट में अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिए, जिसके बाद अब फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, क्योंकि हुकूमत के पास 15 सितंबर तक की डेडलाइन है, जिससे पहले इस मामले को निपटाना है। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत एक ऐसा कानून लाना चाहती है जिसके तहत सारे सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल दिया जाए, जबकि हुकूमती मौक़िफ़ यह है कि अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहती है और अगर ये बिल पास ना हुए तो भी जिम्मेदार अपोजिशन ही होगी। अपोजिशन के रहनुमा एहसन इकबाल रज़ा रबानी इस हवाले से क्या कह रहे हैं वो देखिए। हम फैटिफ के कानून को काला कानून नहीं चाहते कि वो बने, कि ये बेगुनाह लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो। हुकूमत चाहती है कि फैटिफ का नाम इस्तेमाल करके वो एक और काला कानून मुल्क पे नाफिज कर दे, जिससे वो अपने सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल सके। हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। फैटिफ के लिए जो भी कानून साजी दरकार है, अपोजिशन ने उसमें ताउन किया है और आइंदा भी करेगी, चूँकि जो कौमी मफाद है उस पर कोई सियासत नहीं। लेकिन अगर फैटिफ का नाम लेकर इमरान अहमद न्याजी हिटलर बनने की कोशिश करेगा तो हम उसे हिटलर नहीं बनने देंगे। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल है, पर शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद पढ़ा नहीं, कि अगर वो पढ़ लेते तो मुझे पूरा यकीन है कि वो उसको इस सूरत में पास ना होने देते। जनाब चेयरमैन, एक तरमीम जो उसमें की गई है उसमें बदकिस्मती से पूरी कौम को जो है वो मुखबिर बनाने की तजवीज़ है। और इसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कह रहे हैं वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं ना, ये बिल है क्या, इसे लेकर आखिर इतना तजाद है क्यों अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान? फिर हुकूमत कहती है कि अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है और अपोजिशन को लगता है कि ऐसा कानून ला रही है हुकूमत कि सारे सियासी मुखालफिन को जेलों में डाल दें। देखिए, मैंने आज इस मुसवदे की कोई तलखीस की है बिल की, जिसके अहम निकात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून 2010 जो था उसके अंदर होने वाली तरमीम है, जिसको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तरमीम का नाम दिया गया है और इसको कहा गया CFT यानी काउंटर फाइनेंस टेररिज्म, काउंटरिंग फाइनेंशियल टेररिज्म। इसमें दूसरी बात यह है कि मालियाती इदारों के अलावा वकला, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रॉपर्टी डीलर, हाउसिंग सोसाइटीज़ और सोने या कीमती पत्थरों का कारोबार करने वाले लोग भी ख़रीदारों के बारे में मालूमात की फराहमी के पाबंद होंगे और इन्हें रिपोर्टिंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है। अगर इसमें दूसरा नुक्ता यह है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल हुई तो भी ये कानून ऐसी खिलाफ वर्जी करने वाले को पर अप्लाई होगा। तीसरी है कि किसी भी जुर्म की सूरत में FBR, ANF, FIA, सूबाई CTD यानी जो पुलिस के महकमे और नैब भी तफ्तीश करेगा, जिस पे सबसे ज़्यादा एतराज़ है अपोजिशन को कि नैब इसमें क्यों डाला है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अफराद को पकड़ने के लिए अदालती हुक्म की ज़रूरत नहीं होगी, गोया ये कॉग्निजेबल इवेंट जो ऑफेंस है वो बन चुका है, बनाने की तजवीज़ है। मनी लॉन्ड्रिंग की सज़ा जो है वो 10 बरस तक यानी कैद हो सकती है और 2.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकेगा, ये इंडिविजुअल की सूरत में, और अगर कंपनी है तो फिर ये जुर्माना 10 करोड़ तक भी जा सकता है। और फिर जितनी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग होगी इतनी ही मालियत की जायदाद भी जब्त की जा सकेगी। इस कानून पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएगी, जिसकी सरबराही वज़ीर ख़जाना करेंगे। और इस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इकनॉमिक्स अफेयर डिवीज़न, वज़ीर कानून, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन SECP और DG MI, DG ISIC यानी जो काउंटर टेररिज्म है, काउंटर इंटेलिजेंस, DG FMU ये एक स्पेशल यूनिट बनेगा और DG FATF सेल जो वो भी इसमें शामिल होंगे। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि तफ्तीशी इदारे को, किसी भी तफ्तीशी इदारे को अगर किसी जुर्म की इब्तदा का सुराग मिल जाता है कि A और B मिल के मनी लॉन्ड्रिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अदालत से इजाज़त लेके वो जो मुल्जिम होगा उसका फ़ोन टैप कर सकेगा, उसके कंप्यूटर में सरप्टिशियसली छुप के खुफिया तौर पर घुस सकेगा और किसी दर्जे में स्टिंग ऑपरेशन भी कर सकेगा। यानी वो चीज़ों को होने देगा बावजूद इसके कि वो जानता है, ताकि मुकम्मल सबूत उसके हाथ में आ जाए।
صحیح. इसके बाद ये है कि तफ्तीशी ये जो इजाज़त होगी स्टिंग ऑपरेशन की और खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए, इसकी पहली इजाज़त होगी 60 दिन के लिए, और ज़रूरत पड़ने पर ये मज़ीद 60 दिन की इजाज़त अगेन अदालत से ही लेनी पड़ेगी. अब इसमें जो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, जो तमाम जिन्हें, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जैसे FIA है, जैसे NBP, जैसे NAB है, इन सब SEC है, इन सब को अथॉरिटी का दर्जा इस तरह दे दिया गया है कि ये अपने तहत आने वाले जो बिजनेसेस हैं उनको बताएंगे कि जनाब आपने इस कानून पर अमल दरामद कैसे करना है, और अगर आप जौहरी हैं यानी अगर आप ज्वेलर हैं तो आपने क्या क्या करना है, कैसे इंश्योर करना है, अगर आप बैंक हैं तो आपने कैसे इंश्योर करना है, अगर आप स्टॉक ब्रोकर हैं तो आपने कैसे इंश्योर करना है. सही. और कोई भी मालियाती इदारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या कोई भी ऐसा जो स्टॉक ब्रोकर है, प्रॉपर्टी डीलर है, कोई भी शख्स किसी गुमनाम से कारोबार नहीं कर सकेगा, बेनामी नहीं होगा. अगर हबीब अकरम साहब साद रसूल के पास कोई बिज़नेस कर रहे हैं या साद रसूल हबीब अकरम के पास कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो हम दोनों को सामने आना पड़ेगा. और इसमें अहम तरीन चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी है, वैसे तो मजमूई तौर पर कानून भी अच्छा है, जो सबसे अच्छी है वो ये है कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा की इन पर्टिकुलर बिजनेस में कोई भी जो ट्रांजैक्शन होगी वो कैश में नहीं होगी. अच्छा. वो आपको चेक देना पड़ेगा, पे ऑर्डर देना पड़ेगा, अपने आप को सामने लाना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ अगर 40 लाख की बेची है तो मुझे 40 लाख रुपया कहाँ से आया है. अब आपका सवाल यह है कि अपोजिशन को इसमें क्या मसला है. सबका सवाल है ये सबका सवाल है. देखिए क्योंकि कानून के मुसव्वदात हबीब अकरम साहब ने पढ़ दिए. मैं वकील हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने किसके साथ काम किया, कितनी फीस पे किया. तो अपोजिशन को क्या मसला है हबीब साहब? इसमें जो मसला यह है कि ये मेरे और आप जैसे गरीब लोगों के लिए तो कानून है नहीं, क्योंकि हमारी तनख्वाहें चेक आती हैं बैंक अकाउंट में, हमने जो कुछ खरीदना है वो अपने कार्ड से खरीद लेते हैं, तो लिहाजा हमारे लिए तो मसला है नहीं. मसला उसके लिए है जिसके पैसे यहाँ पे अजीबो गरीब तरीके से आए हैं, उसकी मनी ट्रेल नहीं दी जा सकती. वो पीछे कोई फालूदे वाला निकल आया है, कोई चावल वाला निकल आया है, तो जब उसने वो पैसे बाहर भेजने हैं तो उसको तो फिर अपना आप बताना पड़ेगा कि अगर भाई मैं सियासतदान हूं तो मुझे ज्यादा बताना पड़ेगा. तो लिहाजा ये तो पैसे वालों का मसला है. उसके बाद जो बिजनेस करते हैं बड़ा बड़ा और बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फार्म हाउसेस खरीद रहे हैं, तो भाई ये उनका भी मसला है. तो लिहाजा आम आदमी का तो ये मसला नहीं है जिस पे अपोजिशन इतना शोर शराबा कर रही है. सही. अब सवाल यह है कि आखिर फिर भी क्यों जो मेरी खबर है वो ये कि मुझे पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूदा जो केसेस हैं वो तो शायद कहीं अदालतों में जाएंगे सो जाएंगे, लेकिन कुछ नए केसेस भी ऐसे हैं जब ये कानून मंजूर हो जाएगा, उनकी टाइमलाइन ऐसी, यानी उस कानून से नहीं वो मुंसलिक, लेकिन आइंदा कुछ अरसे में कुछ मजीद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आएंगे. और जब वो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे तो फिर ये कानून उनके गले का फंदा बन जाएगा. और उम्मे रुबाब मैं आपको एक अर्ज़ करूं, दुनिया में मैं एक बिज़नेस और कॉमर्स का रिपोर्टर हूं, मुझे बहुत सारी शायद इकॉनमी नहीं आती, लेकिन मुझे ये पता है कि दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता और मुहज़्ज़ब मुल्क में आप इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं कर सकते. सही हो गया. तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान के पैसे वाले हैं ये भी अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अपने पैसे का हिसाब किताब करें और हिसाब देने की भी आदत डालें. देखिए कानून तो सारा हमने बता दिया हबीब साहब ने कि इसकी कौन कौन सी शिकें हैं. ऑपोजिशन का एतराज़ कुछ समझ में आ रहा है, फिर हुकूमत भी कह रही है कि जनाब हमें तो ये ब्लैकमेल कर रहे हैं. देखिए 2-3 बातें हैं. अभी हम FATF पे थोड़ी सी बात करते हैं कि रियासत की हमारी मजबूरी क्या है. ये कोई अपनी PTI की गवर्नमेंट, ये कोई अपनी तरफ से, मुझे तो ज्यादा खुशी होती है अगर PTI की गवर्नमेंट FATF के प्रेशर के बगैर इस तरह का कानून साजी कर रही होती. तो अभी रियासती हमारी मजबूरियां क्या है उसके ऊपर बात करते हैं. लेकिन हबीब साहब ने जो आपको कानून पढ़ के बताया, हबीब साहब ने बिल्कुल इसकी दुरुस्त तशरीह की. सबसे पहली बात यह है कि एहसन इकबाल साहब का भी आपने एक बयान सुना, अभी आपने सुनवाया, जहां पे उन्होंने कहा कि हुकूमत एक और काला कानून बनाना चाह रही है. बाय द वे जो और है ना उसमें पिछड़ा वाला NAB है, वो भी काला हो गया.
اور وہ حکومت نے نہیں بنایا تھا, وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں بھی تھا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی تھا, تو پی ٹی آئی نے وہ کالا قانون نہیں بنایا تھا. سب سے پہلے احسن اقبال صاحب اپنے فیکٹس کو تھوڑا درست کر لیں. دوسری بات یہ کہ جو بھی آپ نے قانون سازی کی کا جو عمل سنا, اس کے اندر یہ بات کرنی کہ لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا جو کیش ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں, ان کو مانیٹر کیا جائے گا, ان کی الیکٹرانک ٹرانزیکشنز کو چیک کیا جائے گا, ان کے اوپر سرویلنس کی جا سکتی ہے. یہ بات کرنی کہ کوئی شخص بھی ایک خاص مقدار سے اوپر کا 20 لاکھ روپیہ, بائی دا وے اس ملک کی 80% آبادی اس طرح کی ہے جس نے کبھی اس طرح کی اماؤنٹ اپنی زندگی میں دیکھی نہیں, 20 لاکھ سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ کیش کے اندر نہیں ٹرانزیکٹ ہو سکے گی. میں وکیل ہوں, یہ قانون میرے اوپر بھی لگتا ہے, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں, اس وجہ سے کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ کام نہیں کر رہا جس کا کہ میں فالودے والا دکھا کے تو 2 کروڑ روپے کی فیس لے لوں, یا چاول والا دکھا کے تو میں 5 کروڑ روپے کی فیس لے لوں. ایسا کوئی کام نہیں کر رہا. جو میں کام کر رہا ہوں وہ سب کے سامنے ہے, اور دیگر اس طرح کے لوگ میری کمیونٹی سے اور بہت سے بزنسز کے اندر جو کلین کام کر رہے ہیں ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں, اس سے مسئلہ کس کو ہے؟ مسئلہ ان کو ہے جو کہ اب میں بصد احترام کہوں, یہاں تک تو حبیب صاحب اور میں اکٹھے چل رہے تھے, میں بصد احترام کہوں, مسئلہ ان کو ہے جنہوں نے چیف منسٹر کے دفتر کے اندر منی لانڈرنگ کے ہنڈی کے یونٹس لگائی رکھے. ہمارے سامنے ان لوگوں کے اعترافی بیانات موجود ہیں. مسئلہ ان لوگوں کو ہے جنہوں نے کروڑوں روپے کی پراپرٹیز خریدی اور کہا کہ جی ہماری تو کاغذات نامزدگی میں کہا کہ ہماری تو ٹوٹل مالیت جو ہے وہ 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے ہے. مسئلہ ان لوگوں کو ہے جو کہ 1,500 ایکڑ کے گھر میں رہتے ہیں لیکن ٹوٹل ٹیکس جو ہے اس سال میں 25 لاکھ روپیہ دیا تھا یا 20 لاکھ روپیہ دیا تھا. اس طرح کے لوگوں کو اس سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس طرح کے لوگوں کو بالکل میں تو بڑا خوش ہوں کہ ہم قانون کو پوری طرح بتائیں, اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہ لوگ اس کو اپوز کریں, اس وجہ سے کہ عوام کی آنکھوں کے سامنے سے یہ پردہ ایک دفعہ ہٹ جائے, ختم ہو جائے یہ کہانی کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے لوگ قانون سازی عوام کے لیے کر رہے ہیں. عوام کے لیے نہیں کر رہے. جو لوگ سن رہے ہیں وہ یہ سنتے چلیں کہ یہ قانون پاکستان کی تقریباً 90-95% عوام کے اوپر لگتا ہی نہیں ہے, 98% شاید 98% کے اوپر نہیں لگتا. یہ ایف اے ٹی ایف کا ہمارا مسئلہ, بلیک لسٹنگ کا رسک, یہ آپ میں سے کسی کے لیے نہیں ہو رہا, یہ چند امیر ترین لوگوں کے پرسنل اثاثہ جات بنانے کے لیے ہو رہا ہے. اس کو جس مرضی طرح پکڑ لیں. کاگنیزبل, بائی دی وے کاگنیزبل افینس پہ تھوڑی سی بات ہوئی, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ جو بات ہوئی کہ جی کاگنیزبل افینس بنا دیا گیا, پہلی بات یہ کہ مجھے حیرت ہے کہ منی لانڈرنگ پہلے کاگنیزبل افینس نہیں تھا. کاگنیزبل افینس کا مطلب ہے جہاں پہ آپ کو عدالت سے پرمیشن لیے بغیر آپ کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ مقدمہ فائل کر کے عدالت جانے کے بغیر آپ کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے دیگر افینسز کاگنیزبل کون سے ہیں حبیب صاحب, جس پہ شری رحمان صاحبہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, احسن اقبال صاحب کو, مطلب پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اگر آپ کسی انڈر ایج بندے کو اپنے گھر پہ ملازمت رکھ رہے ہیں تو کاگنیزبل افینس. اگر کوئی بندہ, اگر ایک بندہ رشوت لے, میں خدا نخواستہ رشوت لوں اور اس 10 روپے کی رشوت میں سے 5 روپے آپ کے پاس رکھوا دوں, کہوں کل لے لوں گا, تو آپ کے خلاف کاگنیزبل افینس ہوگا. ان چیزوں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کاگنیزبل افینس کا, کیونکہ وہ ایک ریگولر کرائے کا مکان, بالکل تھانے میں نہ درج کراؤں یہ کاگنیزبل افینس. اگر میں عرفان صدیقی صاحب جیل کی ہوا کھاتے, اگر میں کاگنیزبل, اگر میں آپ سے آپ کا مکان کرائے پہ لے لوں اور تھانے کے اندر آپ جا کے بتائیں نا کہ جی میں نے مکان کرائے پہ دیا, اور میں بھی جا کے نہ بتاؤں کہ میں کرائے کے مکان پہ رہ رہا ہوں, یہ کاگنیزبل افینس ہے. اس پہ پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو پتہ ہے کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے لیڈران کرائے کے مکانوں میں نہیں رہتے. ہاں, 20 لاکھ سے زیادہ کی کیش کی رقمیں ضرور ان کے پاس ہیں, تو اس لیے اس کے اوپر اعتراض ہے, اور یہ اعتراض تا حشر رہے گا. اور پھر جواز پیش کیا جاتا ہے کہ جناب حکومت تو خود ہی کہتی ہے کہ پھر سرکاری افسران بھی کام نہیں کرتے, پھر بیوروکریٹ کام نہیں کر رہے ہوتے. دیکھیں, اس قانون کی سختی اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ مجھے یہ شک بھی ہے اور یہ خوف بھی ہے کہ ہمارا جو ایگزیکٹو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں. ہمارے جو افسران ہیں وہ اتنے اچھے اور تربیت یافتہ نہیں ہے کہ وہ اس قانون کی روح کے مطابق عمل کرائیں. مجھے خوف اس میں یہ ہے کہ کہیں رشوت کا ایک نیا دروازہ نہ کھل جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حبیب صاحب, ایک اور معاملہ ہے, اپوزیشن عاشورہ کے بعد اے پی سی کے حوالے سے کافی جو ہے وہ اب سیریس ہو چکی ہے. ملاقات بھی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے, شہباز شریف کی, ان کے جو تحفظات تھے وہ تقریباً دور کر دیے گئے ہیں. اب مولانا سمیت پیپلز پارٹی, نون لیگ ایک پیش پر ہیں, لیکن جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی چاہتی ہیں, وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے کہنی کہ جناب ہمارے ساتھ بھی اب ایک تحریری معاہدہ کیا جائے. تو حبیب صاحب, مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف نے جو ایک ملاقات کی, ساتھ اس کے بعد انہوں نے کچھ میڈیا سے بھی گفتگو کی, اپنی عوام کو وہ سنواتے, پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہماری بڑی اچھی مؤثر اور بڑی حوصلہ افزا مشاورت ہوئی ہے. اس کے اوپر ہم نے ایک مکمل اتفاق کیا کہ پارلیمان میں
جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اور پارلیمان کے باہر ان کو ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور اس مشاورت کے عمل کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. حکومت کے خلاف تحریک پر اتفاق رائے ہے، لیکن اس کے لیے یکسوئی چاہیے، ایک حکمت عملی چاہیے، مشترکہ اقدامات کا ایک طریقہ کار چاہیے. تو اس میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیں گے. چھوٹی جماعتوں کا بھی اجلاس ہو، ان کے ساتھ بھی پھر ایک اور تمام کا ایک آل پارٹیز کانفرنس تک ہم پہنچیں، اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم پھر آئندہ کا ایک واضح لائحہ عمل قوم کو دیں. تو اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی اس پر بات ہوگی. حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ساری اپوزیشن ایک پیج پر آ جاتی ہے، مل بھی جائے گی، اس کے باوجود اگر پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکی تو مل بیٹھ کر اب حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں جو ہیں ان کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، اور جمہوریت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے اپنی حکمت عملی مرتب کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. بالکل. تو آخر کار اب جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی حکمت عملی بھی الگ ہے اور ان کے آبجیکٹیوز بھی الگ ہیں. کامن آبجیکٹیوز پہ اکٹھا کرنے کی ان کی خواہش تو بہت ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کامن آبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ حکومت کو ابھی گرا دیں. تو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ تحریری طور پر یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، ساری چھوٹی پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ تحریری طور پر ہو، تو مولانا فضل الرحمان کا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ بات مسلم لیگ نون سے کہی تھی کہ آپ تحریری طور پر لکھ کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہوں، کیونکہ خالی زبانی باتوں سے بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ لکھا جو جاتا ہے وہ مولانا کی خواہشات کا عکاس ہوتا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی اس میں حکمت عملی نظر آتی ہے، یا پیپلز پارٹی کے مقاصد اس میں سموئے جاتے ہیں، یا پھر کوئی ایک ایسا نیا مشترکہ نقطہ تلاش کر لیا جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک مشکل ٹاسک ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہوگا. مولانا فضل الرحمان کے آبجیکٹیوز کچھ اور ہیں. ظاہر ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت کو فوری طور پر گرانا نہیں چاہتے، تو یہ ساری جماعتیں اب مل بیٹھ کر اکٹھی ہو پائیں گی؟ سب سے پہلے تو میں صرف ایک جملہ اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ عاشورہ کے بعد یہ پلان ہے، تو کیونکہ آج عاشورہ گزر چکا ہے تو میں جو ہماری سیکیورٹی فورسز جنہوں نے اتنے عرصے کے اندر پچھلے 10 دنوں کے اندر تحفظ فراہم کیا لوگوں کو جو پرامن طریقے سے عاشورہ گزرا، تو ان سب کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں بھی خیریت رہے. آمین. دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب نے کہا کہ چھوٹی جماعتوں کو بھی شامل کریں گے. میں حبیب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حبیب صاحب، یہ چھوٹی جماعتوں میں JUIF بھی آتی ہے سیٹس کے لحاظ سے، یا یہ بڑی جماعتوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ سیٹس کے لحاظ سے دیکھیں نیشنل اسمبلی کی پارٹیسپیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر چھوٹی جماعتوں کا کوئی میرا خیال ہے ایک سیٹ یا اس کے اوپر کہیں بیریئر رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ 5-7 سیٹوں پہ گئی تو شاید JUIF بھی چھوٹی جماعتوں کے اندر شامل ہو. دوسری بات میں واضح کرتا چلوں کہ پھر سے ایک دفعہ ہمیں نظر آیا کہ جہاں پہ تھوڑی مفاہمت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو تھوڑا سا نہیں مہربانی کریں، دیکھیں ہم تو کٹھے چلتے ہیں تو بہتر ہے، آپ بھی آ جائیں ہم بھی آ جاتے ہیں، اس سے بھی بات کر لیتے ہیں، تو وہ PMLN کا چہرہ شہباز شریف صاحب کا چہرہ ہے. جہاں پہ مفاہمت نہیں کرنی ہوتی تو PMLN کے پاس دیگر بھی کچھ چہرے ہیں، لیکن جب بھی کسی کو منانا پڑے، تھوڑا سا ترلا کرنا پڑے، تھوڑا سا کہنا پڑے کہ بھائی مان جا، غلطی ہو گئی، مہربانی کر، تو یہ شہباز شریف صاحب کا چہرہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جس طرح اب سے ماضی کے اندر پچھلے سوا دو سال کے اندر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج کے اوپر نہیں ہو سکیں، جس وجہ سے ایک APC جو شروع میں مولانا صاحب نے کہی کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، چلیں آل پارٹیز نہیں ہوگی تو آل پارٹیز ایکسیپٹ PTI کانفرنس ہوگی کہ اگر بات کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا خواب بھی ابھی ادھورا ہی رہے گا، یہ اکٹھے ہوتے نظر نہیں آ رہے. صحیح. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا. مولانا فضل الرحمان تو چاہتے ہیں حکومت کل کی جاتی آج ہی جائے، لیکن آپ لوگ فی الوقت ایسا نہیں چاہتے. اب کس طرح سے ایک پیج پر اکٹھے ہوں گے؟ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ ہونا چاہیے، اب اسی طرح سے آگے چلا جائے گا؟ اور پھر APC کی کوئی ڈیٹ بھی فائنل ہوئی؟ دیکھیں، درست ہے کہ مولانا فضل ہے وہ تو شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش کے نتیجے میں کی لڑائی ہے،
اور یہ ملک کو وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کے ساتھ وہ حشر اور وہ حال کر دے گی جو کہ اب 2 سال میں ساری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ اس ٹولے نے اپنی نالائکی اور نااہلی سے جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے. ابھی بھی جو ان کے جگادری ہیں وہ ان کی جو ہے وہ گڈ ول بنانے کی اپنی سر توڑ جو ہے وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت پبلک پریشر بہت زیادہ ہے. اس وقت اگر آپ امانگ ماسز جائیں, لوگوں کے درمیان جائیں, تو ہر آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ اب جان کب چھڑائیں گے آپ ان لوگوں سے, کب آپ جو ہے وہ جان چھڑائیں گے. تباہ کر دیا ہے انہوں نے ملک کو, اور تباہ کر دیا ہے انہوں نے عام آدمی کو, اور ہر چیز جو ہے یعنی تباہی کی طرف چلے گئی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی سے بھی بات ہو رہی ہے آپ مولانا جی پیپلز پارٹی بھی بالکل اس میں اور اب میرا خیال ہے کہ پبلک پریشر کے پیش نظر مولانا فضل الرحمان کی بات درست ثابت ہو گئی ہے. سر پیپلز پارٹی سے کیا بات ہوئی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے رانا صاحب یہاں پہ کہ مولانا تو کہہ رہے تھے حکومت گرائیں, تو پیپلز پارٹی شاید ابھی گرانا نہیں چاہتی اور آپ بھی سسٹم کو چلنے کا موقع دینا چاہتے ہیں. آ رہا ہے کہ جو انہوں نے حشر کر دیا ہے ملک کا, جو اکانومی چلی ہے, کشمیر انہوں نے جو ہے وہ ہڑپ کروا دیا ہے مودی کو, اب آگے اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو تباہ اگر وہ مولانا والی باتیں جو ہے وہ ساری 100% درست ہو جائیں گی. تو اس لیے اب پیپلز پارٹی MLN ہو یا دوسری جماعتیں ہوں, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اب سبھی اس لیکن نتیجے کی شکل کیا ہوگی؟ کیا ودن پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ سے باہر ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ حکومت نہ چل پائے اور پھر الٹیمیٹلی نئے الیکشن کی طرف جایا جائے؟ تو کیا آپ کون سا راستہ اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے رانا ثناء اللہ صاحب, آپ سے ایک بار پھر رابطہ کریں گے. آواز میں کچھ ڈسٹارشن ہو رہی ہے, وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کو جتنا میں سن پائی ہوں حبیب صاحب, وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں تقریباً وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہے, یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی اب اس موقف کو جو ہے وہ اپنائیں گے. حبیب صاحب میرا ضمنی سوال بھی ایڈ کر لیجئے, جو کم از کم سنائی دیا رانا صاحب نے کہا کہ ان کا اندازہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس پہ آ جائے گی. آپ کے علم میں کوئی بات بھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی سے گفتگو تو جاری رہتی ہے, اور ساری سیاسی جماعتیں جب بالخصوص اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بات کرتی رہتی ہیں. اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پوزیشنز کس کس کی کیا ہیں اور کس کس کو کتنا کچھ گیون کرنا پڑے گا. اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں تو اپوزیشن میں اس وقت وہ سب سے بڑی پارٹی اس سینس میں ہے کہ اس کے پاس ایک حکومت ہے, ایک صوبے کی حکومت ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک صوبے کی حکومت دینا چاہے گی؟ نمبر 2, پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت پارلیمنٹ کی دوسری بڑی جماعت ہے اور ظاہر ہے ایک متبادل کے طور پر بھی وہ سامنے آنا چاہتی ہے. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کا الیکشن, اگر ہم فرض کریں آج بھی الیکشن کا اناؤنس کر دیں تو آپ کو 90 دن ڈاؤن دا لین جانا پڑے گا. تو 90 دن کے اندر جب اگر یہ اپوزیشن پارٹیز مل کے عمران خان کو گرا لیتی ہیں تو پھر عمران خان کہاں پہ کھڑے ہوں گے اور عمران خان کیا کر رہے ہوں گے؟ پھر ہماری پالیٹکس کے اندر کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو آپ جو ظاہر ہے کتابی شکل میں سامنے نہیں آتے. تو کیا وہ فیکٹرز جو ہیں وہ ایسی کسی کوشش کو سپورٹ کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا ایسی سپورٹ مہیا ہو جائے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے فورسیبل فیوچر میں مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا. البتہ پلٹتے جھپٹتے یہ اپوزیشن والے اپنا خون ضرور گرم رکھیں گے, لیکن ایسا ہونا مجھے مشکل نظر آتا ہے. ساتھ ایک بریک آ رہی ہے, بریک کے بعد یہیں سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन के APC का मामला है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ब्रेक पर जाने से पहले आप कोई सवाल करना चाह रहे थे? मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहा था क्योंकि पीपल्स पार्टी की बात हो रही है और राना साहब से भी इस पे पूछते हैं। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब 2013 के बाद इमरान खान साहब मिड टर्म इलेक्शंस चाह रहे थे तो उस वक्त उनका कहना ये था कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और ये जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, इसलिए इसको गिरा देना चाहिए। इस वक्त नून लीग का भी यही कहना है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस नहीं, इसको गिरा देना चाहिए। ये नारा सब लोग लगा सकते हैं, ये नारा पीपल्स पार्टी नहीं लगा सकती। पिछला अगर आप एक साल देख लें तो अगर आज इलेक्शन हो जाएं, जबकि हमने कचरे का मामला देखे, हमने बारिश के मामला देखे, हमने दीगर ये उज़ैर बलोच वाली रिपोर्ट आई थी कुछ अर्सा पहले, इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो ओवरऑल पॉपुलैरिटी ग्राफ है सिंध के अंदर वो उतना फेवरेबल नहीं कि मेरे ख्याल में कि वो आज बाकी अवामी पार्टीज के साथ मिलके कहे कि फौरन इलेक्शन करवाएं जी, हम वापस चांस लेना चाहते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन पे आ सकेंगे क्योंकि सिंध की गवर्नमेंट तो उनके पास ऑलरेडी है। राना साहब, आप अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आपने मेरी बात सुनी। क्या आपके ख्याल में ऐसी सिचुएशन में जहां पे पीपल्स पार्टी के पास उनकी मैक्सिमम ग्रोथ ऑलरेडी मौजूद है, सिंध मौजूद है, और अगर नए इलेक्शंस हो जाएं तो हो सकता है वो भी चली जाए, क्या आपके ख्याल में आपका साथ देगी गवर्नमेंट गिराने के अंदर पीपल्स पार्टी? देखिए, ये बयानिया जो आप फरमा रहे हैं ना, ये बयानिया अब काफी पुराना हो चुका है और अब पिट चुका है। ये सर पिछले हफ्ते की बारिश हो चुकी है, इसलिए पुरानी बात नहीं है, ये परसों की बात। इस बात से क्या ताल्लुक है? पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस सर सिंध के अंदर है और वहीं पे बारिश हुई, तो इससे बहुत ताल्लुक है। परफॉर्मेंस का क्या ताल्लुक है? सर कोई ताल्लुक नहीं, सिंध के मसाइल का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं सर। अगर आप इसके ऊपर मेरे साथ कोई एक अलग टाइम रख लें तो मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि सिंध के परफॉर्मेंस के अंदर कोई ताल्लुक नहीं पीपल्स पार्टी का। सुन लें, कराची के जो मसाइल हैं उनका आगाज उस वक्त से हुआ जब कराची को एक आदमी के पीछे लगाया गया, और उस आदमी के पीछे किसने लगाया, उस आदमी को कौन लेके आया, ये फिर एक अलग बहस है। और वहां से कराची के मसाइल शुरू हुए हैं और ये जितनी जो अपना और पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं, आप ये कह रहे हैं? सुन लेना, और जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, जितने जो है वो अपना ये बने हुए हैं ये सारे जो चाइना कटिंग से जरदारी साहब का कोई ताल्लुक? चाइना कटिंग हुई है, ये आप जरा उस नंबर को निकालें और ये आपको पता चलेगा कि ये वो 9-10 साल। राना साहब, ये तो बात ठीक हो गई। जो राना साहब सब सुन रहे हैं, लोग अपना फैसला खुद करेंगे। जनरल मुशर्रफ के साल थे और उस वक्त वहाँ पे कराची का मालिक कौन था, पिछले 20-25 साल कौन? सर आपकी बात आ गई कि पीपल्स पार्टी का कोई कसूर नहीं है सिंध के अंदर। आपकी बात, पीपल्स पार्टी का कसूर उनके कसूर से कम है जिन्होंने ये बयानिया बनाया, और जिस बयानिए को लेके पिछले 3-4 साल से लोगों ने जो है वो इस मुल्क को इस हद तक पहुंचा दिया कि अब मेरा ख्याल है कि इन 2 सालों में जो मुल्क के साथ हो चुका है, राना साहब, जितने अच्छे तरीके से आपने पीपल्स पार्टी का केस पेश किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान एतमाद की ये कैफियत नजर नहीं आती, क्योंकि ये रिपोर्टेड बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि उन्हें आप पर भरोसा नहीं है। आपकी जमात के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं पीपल्स पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो भरोसे के इस फुकदान में आप कैसे को मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार कर पाएंगे? पीर साहब, बात ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक अलहदा जमात है, हम एक अलहदा जमात है, ना उन्हें हम पे भरोसा करने की ना हमें उन पे भरोसा करने की बात नहीं है। मामला ये है कि इस वक्त ये मौजूदा जो नालायक और नाहल टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत है और इसने मुल्क में नफरत, तकब्बर और इंतकाम की जो फजा पैदा कर दी है जी, और जिस तरह से यानी एहतसाब के अमल को दुश्मनी और सियासत को दुश्मनी में उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और जो सूरत हाल अब ये जो नैब और एहतसाब कर रहे हैं, ये जब पता चलेगा कि ये किस घटिया दर्जे पे जाके इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, तो फिर लोग जो है ना वो हैरान परेशान। राना साहब, एक और मामला फेटफ के बिल को लेकर वजीर आजम ने तो कह दिए कि आप लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं हुकूमत को, और अगर ये बिल पास ना हुए तो अगर गए ब्लैक लिस्ट में तो सारी जिम्मेदारी अपोजिशन की होगी। देखें, 2 साल का अरसा था
کہ انہوں نے اگر ملک کی بہتری میں کچھ کرنا ہوتا تو یہ کر لیتے. اب تو یہ 2 سال کے بعد اب اگلے 6 ماہ ان کے پاس ہیں. یہ 6 ماہ جب دسمبر میں ختم ہو گئے تو اس کے بعد تو پھر جو انہوں نے نفرت، تکبر، انتقام کی فضا قائم کی ہے وہ تو اب اس ملک میں لڑائی کے علاوہ 6 ماہ کون ختم کرے گا؟ اور 6 ماہ کیوں ہے سر؟ یہ رانا صاحب یہ بھی بتائیے کہ 6 ماہ کیوں ہیں؟ 6 ماہ یہ خود وزیر اعظم نے کہا کہ 6 ماہ ہے ہمارے پاس. اچھا اس لحاظ سے دکھانے کے لیے اب 6 ماہ میں کارکردگی یہ دکھائیں، کون سی دکھاتے ہیں. تو اس کے بعد تو پھر اب انہوں نے جو ملک میں جو ماحول پیدا کر دیا ہے اب تو اس میں سوائے ٹکراؤ کے اور تو کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں. تو رانا صاحب لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو فیٹف سے متعلق جو اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون ہے جس کے اوپر آپ کی بھی ایک پوزیشن ہے اور پیپلز پارٹی کی بھی ایک پوزیشن ہے، لیکن انٹرنیشنلی یہ ہمارے لیے پاس کرنا ضروری ہے، تو کیا اب بھی آپ کی مخالفت جاری ہے؟ دیکھیں اس میں پہلے تو یہ ہے نا کہ یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، ہم سے نیب ختم کروایا جا رہا ہے، تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے. تو جس دن سے انہوں نے جو ہے وہ ٹکراؤ کا اعلان کیا ہے اس کے بعد یہ 5 بل کیسے پاس ہو گئے؟ اگر ہمارا تعاون نہیں تھا تو اس تعاون کے باوجود قومی اسمبلی سے پاس ہوئے، پھر جا کے سینٹ سے پاس ہوئے، سینٹ سے پاس ہونے کے بعد دوبارہ قومی اسمبلی. رانا صاحب آپ قانون کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. آپ کی پارٹی کی طرف سے اسپیسیفکلی اعتراض اٹھایا گیا اس بات کے اوپر کہ منی لانڈرنگ کو، اینٹی منی لانڈرنگ کے offences کے اندر کو کاگنیزیبل بنا دیا ہے اور یہ تو بڑی زیادتی ہے. سر آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس ملک میں کیسے کیسے offences کاگنیزیبل ہیں جن کے اوپر آپ کی پارٹی نے اور اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز نے کبھی اعتراض نہیں اٹھایا؟ ابھی پہلے سیگمنٹ میں حبیب اکرم صاحب اگزامپل دے رہے تھے کہ کاگنیزیبل offense ہے کہ اگر آپ کسی کو کرائے پہ گھر دے دیں اور لوکل تھانے میں رجسٹر نہ کریں تو یہ کاگنیزیبل offense ہے. آپ کی حکومت کے اندر، آپ کی حکومت کے ٹائم پہ بھی یہ کاگنیزیبل offense تھا. تو کیوں منی لانڈرنگ کے وقت ہی کاگنیزیبلٹی جو ہے وہ دقت دے رہی ہے آپ کی پارٹی کو؟ اس کے علاوہ تو کسی کاگنیزیبل offense پہ آپ کا کوئی اعتراض نہیں رہا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کا بل جو ہے یہ اس کو دو طرح سے اس کا استعمال جو ہے وہ دنیا چاہ رہی ہے. فیٹف چاہ رہی ہے یہ کہ ایک تو یہ پروسیڈ آف کرائم نہ ہو، یعنی آپ نے کوئی کرائم کیا ہے، کرپشن از آلسو اے کرائم، یہ پروسیڈ آف کرائم نہ ہو. دوسرا یہ ٹیرر فائنینسنگ نہ ہو. اس کے علاوہ پوری دنیا میں اگر آپ نے پیسے کمائے ہیں، جائز آپ کے پاس پیسے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ نے اس میں کوئی جو آپ نے بھیجا ہے اس میں فارمل انفارمل چینل میں کوئی تھوڑی بہت جو ہے وہ کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ آپ سے جرمانہ لیں گے، فائن لیں گے، ٹیکس لیں گے. وہ آپ کو بطور دہشت گرد اریسٹ نہیں کریں گے. اور پھر دوسرا یہ کہ دنیا میں تصور نہیں ہے کہ کسی کو غلط اریسٹ کیا جائے، جبکہ یہاں پہ تصور نہیں ہے کہ کسی کے خلاف جو ہے وہ قانون صحیح اپلائی کیا جائے. یہاں پہ اگر آپ نے 300 ارب کا ڈاکہ مارا ہے عام آدمی کی جیب کے اوپر، آپ اسپیشل جہاز میں جو ہے وہ لندن جا سکتے ہیں. یعنی آپ کا اندیشہ ہے کہ غلط استعمال ہوگا. آپ نے کہا کہ اسپیشل جہاز میں لندن جا سکتے ہیں، آپ کس کی بات کریں کیونکہ اسپیشل جہاز میں 2 بندے لندن گئے. نیب کا ادارہ غلط استعمال ہو رہا ہے، نیب کا لا غلط استعمال ہو رہا ہے، ANF جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ کون سی چیز ہے جو غلط استعمال نہیں ہو رہی؟ یہاں پہ اس حکومت کا ایجنڈا صرف اور صرف ایک ہے کہ اپوزیشن کو وکٹیمائز کرنا اور انتقام لینا. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. صحیح، کوئی کام نہیں کیا انہوں نے 2 سالوں میں. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک اور معاملہ 1 ستمبر کو سماعت ہونی ہے العزیزیہ ریفرنس، ایون فیلڈ اور فلیگ شپ ریفرنس کی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کا معاملہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے. حبیب صاحب اب 1 ستمبر سے ایک وہ پھر سیاسی ماحول میں اب گرما گرمی دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ اس میں دیکھیے کہ یہ ایک اب روٹین کا کیس نہیں رہا، یعنی اس طرح نہیں رہا کہ یہ پہلے ایک فیصلہ نچلی عدالت میں ہوا اور وہ ہائی کورٹ پہ چلا گیا. اس کے ساتھ جڑ گیا ہے جج کا کنڈکٹ. یہ ایسا فیصلہ ہے جو جس کی سب سے شاید طاقتور دلیل وہ یہ ہے کہ جناب جو جج صاحب تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ ان کا کنڈکٹ ایسا تھا کہ وہ بلیک میل ہو گئے، انڈر پریشر آ گئے، اور پھر انڈر پریشر آنے اور بلیک میل ہونے کا جرم ثابت ہونے کے نتیجے میں وہ نوکری سے نکال دیے گئے. تو لہٰذا جج صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس وقت وہ انڈر انفلوئنس تھے. تو اب یہ جو دلیل ہے یہ شاید نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی دلیل ہوگی.
اس دلیل کی جو پیوٹل ویلیو ہے وہ اتنی دلچسپ ہے کہ نیب جو فلیگ شپ ریفرنس میں انہی جج صاحب نے بریت کی ہوئی ہے ان کی، وہ بھی لے کے IHC اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا اور یہ کہے گا کہ جناب اگر یہ فیصلہ غلط ہے تو پھر فلیگ شپ ریفرنس کا فیصلہ بھی غلط ہے. تو لہٰذا اب یہ ایک ہی دلیل دونوں جو فریق ہیں وہ استعمال کر رہے ہوں گے. اگر آپ اس مقدمے کی سب سے بڑی کمزوری اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایک لیمن کے طور پہ، ایک قانون دان کے طور پہ نہیں، ایک لیمن کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب نے اپنے حق میں کوئی وٹنس پیش نہیں کیا اور انہوں نے سوالات کے جواب دینے سے گریز کیا ہے، شاید یہ اس مقدمے کی سب سے بڑی کمزوری ہے، یعنی ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جج صاحب کا کنڈکٹ مجھے لگ رہا ہے کہ آگے چل کے ہر چیز پہ حاوی ہو جائے گا. صحیح. سعد، ایک ماہر قانون کی نظر میں یہ دلیل کتنی سالڈ ہے دونوں جانب؟ طالب علم کے ایک قانون کے طالب علم کے نظر میں میں صرف تھوڑی سی بات واضح کرتا چلوں. یہ رانا صاحب نے جو اینڈ میں کہا نا کہ ایک شخص جس نے بہت سی منی لانڈرنگ کی اور پھر وہ پرائیویٹ جہاز میں چلا گیا، وہ نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہے. اچھا، پھر کس کی بات کر رہے تھے؟ جس کسی کی بھی کر رہے تھے، نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہے تھے، تو میں صرف کلیریفائی کرنا تھا. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب کا دفاع کے گواہ نہ پیش کرنا ان کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی. ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کے آف شور اکاؤنٹس ہیں، جو کہ یہ ہم وہ سیاست جات کی تقریر میں بھی سامنے نہیں آئے تھے، اور اس سے پہلے بیانات کے اندر بھی کہ ہماری باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں، ان بیانات میں بھی کبھی سامنے نہیں آئے تھے. اس سے پہلے کہ کبھی ٹیکس ٹیکسیشن میں بھی سامنے نہیں آئے تھے، جس کی منی ٹریل بھی نہیں ہے. یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. گواہ نہ پیش کرنا جو ہے یہ اس کی ایک ضمنی اس کی بات ہے. حبیب صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ کیس ریگولر کیس نہیں ہے، یہ ایک مختلف نوعیت کا کیس ہے. لیکن یہ صرف جج ارشد ملک کی وجہ سے نہیں، یہ ہمیشہ سے یہ مختلف نوعیت کا کیس رہا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ایک ریگولر انسان کے خلاف جب اس طرح کی کوئی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر لا کے تو اس سے چائے پلا کے انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. آپ اور میں بہتر جانتے ہیں، ہم پہ منی لانڈرنگ قانون نہیں لگتا کہ اس ملک کے اندر انویسٹیگیشنز کیسے ہوتی ہیں. لیکن قانون کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہوئے، یہ بات سپریم کورٹ سیٹل کر چکی ہے. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اس کے اوپر ایک فیصلہ موجود ہے ارشد ملک والے کیس کے اوپر. میں ارشد ملک کو، میں بطور وکیل سب سے شاید ہم پہلے یہ پروگرام تھا جس پہ میں نے کہا کہ ہم نے یہ بات کی کہ ان کو فوراً ابھی بھی جو ان کو سزا دی گئی ہے وہ کم ہے، ان کو اس سے بھی سخت سزا دینی چاہیے. ارشد ملک جیسے لوگوں کو ہماری جوڈیشری کے اندر ہونا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں انسٹیٹیوشنل میکنزمز بنانے چاہیے کہ ایسے لوگ نہ آئیں. لیکن اس کیس کے اندر سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے. سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو کچھ پٹیشنز فائل ہوئی تھیں کہ جی اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے. اسی وقت ارشد ملک نے اپنے بھی 2 ایفیڈیوٹ سبمٹ کیے تھے. ساری چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے گئیں. آصف سعید کھوسہ کو اس وقت چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک فیصلہ تحریر کیا جس فیصلے کے کچھ چیدہ نکات میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جج ارشد ملک کے کانڈکٹ کے اوپر سوال ہے، جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی ہے اس کے اوپر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. جو گواہان پیش کیے گئے ہیں اس کے اوپر کسی کی کوئی آبجیکشن نہیں ہے. جو ڈاکیومنٹری ریکارڈ آن مسل کے اوپر ہے اس کے اوپر کسی کا کوئی آبجیکشن نہیں. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے. صحیح. ساتھ ہی ساتھ یہ بات کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ اب یہاں سے آگے 3 آپشنز ہو سکتی ہیں. پہلی آپشن کیا ہو سکتی ہے؟ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل پروسیڈنگ شروع ہو رہی ہے. یہ ایویڈنس ری ریکارڈ نہیں ہو سکتی، یہ گواہان واپس پیش نہیں ہوں گے، یہ ایویڈنس ری ریکارڈ نہیں ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہہ دیا کہ اس ایویڈنس پہ کسی کی آبجیکشن نہیں ہے. پہلی آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جج ارشد ملک صاحب کے فیصلے کو سیپریٹلی رکھتے ہوئے ایویڈنس دیکھ کے کہہ سکتی ہے کہ فیصلہ درست ہے. صحیح. ایویڈنس دیکھ کے کہہ سکتی ہے فیصلہ غلط ہے. اور اگر یہ دونوں فیصلے نہ کرے تو تیسری آپشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ ہے کہ کہے کہ ایویڈنس یہی رہے گی، میں کیس ریمانڈ کر دیتا ہوں، واپس ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوگی. اسی ایویڈنس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ نئے جج کے سامنے دونوں فریقین بحث کر کے اپنا فیصلہ کرتے ہیں. اچھا صاحب، یہ ہائی کورٹ میں بھی آرگیو ہو سکتا ہے، یعنی یہ کیس، یعنی اس کے جو میرٹس ہیں، کیا اس اپیل میں ہائی کورٹ یہ سوال پوچھ سکتی ہے کہ جناب اچھا یہ ایویڈنس سامنے ہے، ان کے اوپر دوبارہ بحث جی میں یہی گزارش کروں کہ سپریم کورٹ نے وہ 3 آپشنز واضح کر دی. جو چیپٹر ختم ہو گیا وہ یہ ہے کہ اب گواہان اور ایویڈنس ایڈمٹ ہو چکی ہے. صحیح. اس کے اوپر کسی کی آبجیکشن نہیں ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر کے اندر لکھا. اور بحث ہو سکتی ہے کہ جی اس ایویڈنس کو ٹھیک نہیں پڑھا گیا، جج نے اپریشیٹ نہیں کیا، جج نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا، اس ایویڈنس کو ایسے نہیں ایسے انٹرپریٹ کرنا چاہیے تھا.
اس چیز کے اوپر بحث ہو سکتی ہے. وہ بحث اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہو سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بحث سن کے کہہ سکتی ہے کہ نیچے کا فیصلہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, یا اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ سکتی ہے کہ ہم واپس ریمانڈ کر دیتے ہیں, ایویڈنس ریکارڈ پھر سے نہیں ہوگی, موجودہ ایویڈنس کے اوپر ایک جج صاحب اپنا نیا فیصلہ دے دیں. آئیدر وے جو نواز شریف صاحب اپنے گواہان ایڈ نہیں کر سکتے, کوئی نیا دستاویزات پیش نہیں کر سکتے, نیب کوئی نیا گواہ ایڈ نہیں کر سکتی, کوئی نئے دستاویزات پیش نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ بات پروٹیکٹ ہو گئی جس میں سالہ لگ جاتے ہیں ٹرائل کورٹ کے اندر. تو 50 مطلب آپ کو یاد ہوگا 1994 کا کیس ہے زرداری صاحب کے خلاف پارک لین والا, جس کے اندر 2 ہفتے پہلے ابھی فرد جرم عائد ہوئی. تو ٹرائل واپس نہیں ہوگا, ٹرائل ہو چکا, اب صرف فیصلے کی باری ہے. لیکن اس کا ایک پولیٹیکل امپلیکیشن بہت بڑی ہو. بالکل وہی میں جاننا چاہ رہی ہوں, لیکن بریک کا بھی وقت ہو گیا. چلیے بریک کے بعد, اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں موجود ہے. جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کیس فرض کیا یہاں سے ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ کیس ریمانڈ ہو گیا, واپس نچلی کورٹ پہ چلا گیا, تو نواز شریف صاحب کی سزا ختم ہو گئی, اور نواز شریف صاحب ایک ضمانت پر موجود شخص کے طور پر اس کیس میں واپس آ جائیں گے, ان کی جیل کی سزا ختم ہو جائے گی جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی. جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی. اگر یہ کیس میں ضمانت مل گئی تو نواز شریف صاحب کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی, اس کی بھی پھر پولیٹیکل امپلیکیشن ہے. اور تیسری بات ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی اپیل فرض کیا کہ اس کیس کو الگ رکھ کے عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں جی یہ فیصلہ تو ٹھیک تھا, تو پھر اس کی امپلیکیشنز اور ہوں گی. تو لہٰذا ان تینوں صورتوں کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ الگ الگ ہوں گے. ایک بات اور, سوری مجھے پتا ہے کہ آپ نے بریک پہ جانا ہے, ایک بات اور کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا ٹینٹیٹیو ویو اس کیس میں نواز شریف صاحب کے حق میں دے چکی ہے جب بیل گرانٹ کی تھی نواز شریف صاحب کو ان میں سے ایون فیلڈ کے کیس کے اندر. اب ایفیکٹیو ایشو یہ ہے کہ کیا ٹینٹیٹیو ویو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا, اب جب ڈیٹیل میں ایویڈنس سامنے آئے, ڈیٹیل میں کاغذات پڑھے جائیں, کئی دنوں اس کے اندر بحث ہوگی, ایک ایک کاغذ ہو سکتا ہے کہ مختلف ہو سکتا ہے وکیل پڑھیں, جج صاحبان ریکوائر کریں, تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ انیشل ٹینٹیٹیو ویو جو بیل کے وقت تھا کیا وہ تبدیل ہو جائے گا؟ لیکن صحت کی بنیاد پہ, اور میں واضح کی بنیاد پہ جو ایک درخواست ضمانت تھی وہ مسترد بھی کی تھی. جی جی, اور میں واضح کرتا جاؤں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں قانون میں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ عدالتیں اپیل سنتے وقت بیل گرانٹ کر دیتی ہیں اور بعد میں اپیل میں کنوکشن اپ ہولڈ کر دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ اپیل میں کنوکشن ٹھیک تھی. ٹھیک ہو گیا. بہرحال ابھی بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں معیشت درست سمت میں گامزن ہو گئی ہے, دعوے میں کتنی حقیقت ہے اس پر بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. معیشت درست سمت پر گامزن ہو گئی ہے, برآمدات میں بہتری آئی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی ہوئی ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے. تو وزیر اعظم عمران خان نے حبیب صاحب اس حوالے سے ٹویٹس بھی کی, معاشی اشاریہ انہوں نے شیئر بھی کیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے, معیشت درست سمت پر گامزن ہو گئی ہے. ایک عام آدمی کو کتنا ریلیف ملے گا؟ اگر آپ پچھلے سارے وزرائے اعظم کے بیانات چلائیں تو ان سب نے تقریباً اسی طرح کی باتیں کی ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ بیانات جب سے سن رہا ہوں تو میں پرویز مشرف سے میں نے سنا, پرویز مشرف صاحب نے مجھے خود ایک دفعہ کہا کہ آپ کو پاکستان کی اکانومی نظر نہیں آ رہی, دیکھیں موٹر سائیکل کی گروتھ بڑھ گئی, دیکھیں ٹی وی اتنے خریدے جا رہے ہیں, دیکھیں اتنے اے سی خریدے جا رہے ہیں, اتنا کچھ ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ کو آپ دیکھیں, جب اسٹاک مارکیٹ نیچے گئی تو اتفاق سے اس وقت فائنانس جو پہلے فائنانس منسٹر تھے پھر پرائم منسٹر ہو گئے شوکت عزیز صاحب, میں نے ان سے پوچھا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ تو نیچے چلی گئی ہے, تو انہوں نے فوری طور پر کہا اسٹاک مارکیٹ تو کوئی انڈیکس, اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس جو ہے کوئی ایسا انڈیکیٹر تو نہیں جب اوپر جا رہی تھی تب تھا, جب اوپر جا رہی تھی تب تھا. اسی طرح جب یہ آپ کی جو ایکسپورٹ پڑتی ہے, اب 6% ایکسپورٹ کا اعلان ہمارے وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں, تو مجھے اسی بات پہ افسوس ہے. افسوس کیوں ہے؟ میں اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا پرسنل انسیڈنٹ بتانا چاہتا ہوں. بالکل. میں گیا ساؤتھ کوریا میں, تو ساؤتھ کوریا میں ٹیکسی میں بیٹھا تو انہوں نے وہاں کا جو اخبار تھا, ایک میں نے اخبار, ظاہر ہے عادتاً اخبار نویس کی میں کے طور پہ میں نے اخبار کھول لیا. جب میں نے اخبار کھولا تو اس کے اندر جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھی کہ ہماری ایکسپورٹ پر منتھ $50 ارب تک پہنچ گئی. اچھا. یہ ساؤتھ کوریا
کی خبر تھی جو اس کے اس دن فرنٹ پیج پہ لگی ہوئی تھی, اور اس کا اناؤنس کس نے کیا تھا؟ ان کا جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس تھا انہوں نے اناؤنس کیا تھا. تو مجھے یہاں پہ جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ 6% ایکسپورٹ بڑھی ہے, جو کہ مسلسل ہماری ایکسپورٹ میں کوئی یعنی 6% بڑھ بھی جائے تو کتنی بڑی ہے, تو آپ کیونکہ ایکسپورٹ کا کوئی والیوم ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اس کی خبر جب پرائم منسٹر دے رہے ہیں تو مجھے اپنی غربت کا زیادہ احساس ہو رہا ہے ایک کامرس رپورٹر کے طور پہ کہ یار اتنی چھوٹی سی خبر جو ہے وہ پرائم منسٹر کے لیول تک چلی گئی. جہاں تک ہمارے جو بتا رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہماری بہتر ہوئی ہے, ہماری ٹیکس کلیکشن بالکل بہتر نہیں ہوئی. ہماری ٹیکس کلیکشن کو ہونا چاہیے 4 یعنی ہماری ٹیکس کلیکشن ہر مہینے اگر ہم اپنے اس کو رکھیں ٹارگٹ کو جو 4,900 ارب کا ہے, تو یہ ہر مہینے 410 ارب کے 408 ارب روپے کے قریب ہونی چاہیے. تو آپ کی ٹیکس کلیکشن کتنی ہے؟ 400 ارب روپے کے قریب بھی نہیں جا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہماری جو FBR ہے, ہماری جو اکنامک افیئر ڈویژن ہے, ہماری جو وزارت خزانہ ہے, وہ پرائم منسٹر کو یقیناً مس لیڈنگ نمبرز بتا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 400 سے خود ہی ٹارگٹ نیچے رکھا, 350 کا بلکہ 289 کا شاید, اور اس سے تھوڑا سا بہتر کر لیا, اور اس کے بعد کہا دیکھیں جی ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیا. اور بھائی ٹارگٹ تو آپ کا پہلے ہی آپ نے نیچے کر لیا ہوا ہے, 412 ارب سے آپ نے پہلے نیچے کر لیا, تو آپ نے ٹارگٹ کون سا اچیو کر لیا؟ تو خسارے میں جو کمی آئی ہے دیکھیے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک اچھی خبر ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیسے کم ہوا ہے. ایسی دکان ہے جو نقصان میں جا رہی ہے, میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایک ایسی دکان ہے جو نقصان میں جا رہی ہے, آپ اس دکان کا شٹر بند کر دیں تو دکان کا خسارہ ختم. صحیح, ٹھیک ہے نا. آپ نے پورے کارخانے بند کر دیے, پوری اکانومی کا آپ نے یعنی میں اس سے کیا کہوں کہ اس کے اوپر بریک لگا دی, اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہے. تو بھائی دکان بند کر کے خسارہ ختم کرنا یہ کہاں کا خسارہ ہے؟ معاشی اشاریے ہم نے شیئر تو کر دیے, لیکن ایک عام آدمی کو بھی تو پتہ لگنا چاہیے نا کہ معیشت درست ہم پر گامزن ہو گئی ہے, مثبت اشاریے آ رہے ہیں, تو ہماری زندگی میں کتنا فرق پڑ رہا ہے. چینی سستی ہو رہی ہے, پیٹرول سستا ہو رہا ہے, آٹا سستا ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی اکانومی ابھی بھی ویک ہے اور اس کو امپروو ہونا چاہیے, لیکن حبیب صاحب نے جو تنقید کی میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی. اچھا, ہم پچھلے 2-2.5 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ اکانومی بہتر ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ 19 کے بعد تقریباً تمام دنیا کے لیڈر, ڈونلڈ ٹرمپ, نریندر مودی, بورس جانسن, ہر پرائم منسٹر نے آ کے اپنی اکانومی کے نمبرز دیے یا صدر نے آ کے نمبرز دیے. ابھی پرسوں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کی, 4-5 دن پہلے ویکینڈ کے اوپر بورس جانسن نے کی تھی, 2 ہفتے پہلے نریندر مودی نے کی تھی. ہر پرائم منسٹر اپنی اکانومی کے اوپر بات کر رہا ہے, تو یہ تنقید کرنی تو تھوڑی سی زیادتی ہے. دوسری بات, ان تمام پریس کانفرنسز کے اندر ان تمام نمبرز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اکانومی بہت اچھا چل رہی ہے آفٹر کووڈ, ہماری اکانومی ویک ہے. میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہماری اکانومی بہت اچھی ہو گئی. اس وقت میجورٹی اکانومیز جنہوں نے کووڈ کو فیبرری کے اینڈ مارچ کے اندر اڈاپٹ کیا تھا انڈیا کی طرح, ان کی اکانومی ابھی کانٹریکٹ کر رہی ہے, ابھی ایکسپینڈ نہیں کر رہی. وہ اکانومیز جو ہمارے سے پہلے کووڈ میں گئی تھیں وہ بھی ابھی کانٹریکٹ کر رہی ہیں. اوورال نمبر کانٹریکٹ ہو رہا ہے. انڈیا کا نمبر -1.9 ہے, کیا نام ہے, آسٹریلیا کا نمبر میرا خیال ہے کہ -0.6 تھا, میں کل ہی اس کو دیکھ رہا تھا. امریکہ کا ابھی تک نمبر جو ہے وہ بھی ابھی تک کانٹریکٹڈ ہے. جو اکانومیز پروگریس کر رہی ہیں, چائنا کی اکانومی ایکسپینڈ کی, 4.9% کی ایکسپینشن ہوئی. پاکستان کا ایکسپینشن ریٹ ان سب سے زیادہ ہے. پرائم منسٹر صاحب کا یہ کلیم غلط نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان بہت ترقی یافتہ ہو گیا, یہ بات کوئی نہیں کر رہا. پرائم منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ابھی بھی اکانومی کے اوپر بڑے فنڈامنٹل ریفارمز کرنے پڑیں گے, لیکن یہ بات کرنی کہ یہ مس ریپرزنٹیشن ہے تو میرا خیال ہے تھوڑی سی ہارش لگتی ہے. لیکن ایک اور بات ہے, میں اس کا ایک نمبر دینا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی, آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آپ کی اکانومی میں 19%, اب تقریباً 20% ہے ایگریکلچر, وہ تو رکا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کی ہماری جو اکانومی ہے پاکستان کی, اس کا تقریباً 30% اور بعض اندازوں کے مطابق 40% ہے ہی انڈاکومنٹڈ.
ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں یا بڑی بڑی دکانیں بھی ہیں وہ چل رہی ہیں, وہی جو 20 لاکھ سے وہ ساری کی ساری اکانومی چل رہی ہے. تو آپ کا اکنامک کانٹریکشن جو ہے ہوا کہاں سے ہے؟ آپ جو کووڈ-19 جب آیا, کیا ہم بہت پہلے بہت اچھا گرو کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے. ہماری اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 7% سے زیادہ نیچے جاتی تھی, لیکن اس وقت 6% کسی کا گروتھ ریٹ نہیں ہے ہمارے علاوہ. ہمارا بھی 6% کہاں پہ؟ اس کی وجہ یہ ہے ساتھ کہ ہمارا جو جی ڈی پی کا نمبر ہے وہ ہم نے سال میں ایک دفعہ دینا ہوتا ہے. ہم دنیا میں کبھی جی ڈی پی, ہم پاکستان میں ہمارا اگر اچھے اسٹیٹسٹکس اگر ہمارے پاس ہوں, ہمارا اسٹیٹ بینک بیٹھے, وزارت خزانہ بیٹھے, تو جی ڈی پی کا نمبر اچھا آپ ہر 3 مہینے بعد دیں. دنیا میں تو ہر مہینے بعد آتا ہے. لیکن سعد حبیب صاحب, جب بات ہوتی ہے نا کہ معیشت درست ہم پر گامزن ہے, تو ہم جیسے عام آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ جو مشکلات ہم پر اس وقت ہیں وہ مشکلات ختم ہو جائیں گی, زندگی کچھ آسان ہو جائے گی. تو یہ کب ہوگا؟ دیکھیے ساری دنیا کے اندر, اور حبیب صاحب کامرس کی رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ کو بتائیں گے, میں ایک زمانے میں بینکر تھا, وکیل بننے سے پہلے. ساری دنیا کے اندر جتنی بھی گورنمنٹ انٹرفیرنس ہوتی ہے, پرائیویٹ پارٹیز کی انٹرفیرنس نہیں, پرائیویٹ پارٹیز اکانومی کو امیڈیٹلی ٹھیک کر سکتی ہیں. جتنی بھی گورنمنٹ انٹرفیرنس ہوتی ہے, خواہ وہ انٹرسٹ ریٹس کے تھرو ہو, خواہ وہ انجیکشن آف کیش کے تھرو ہو, خواہ وہ سبسڈیز کے تھرو ہو, وہ کچھ لیگ سے چلتی ہے. وہ 1 یا 2 کوارٹرز کے لیگ سے چلتی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک کے لیگ بھی اسی طرح ہے, برٹن کا بھی بینک آف انگلینڈ وغیرہ کے لیگز اس طرح ہیں. میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ کیا پاکستان کی اکانومی بڑی زبردست ہوگی اور غریبوں کو فوراً ریلیف ملے گا, یہ بات ابھی نہیں ہو رہی. یہ بات عمران خان صاحب کی حکومت کو بڑا کام کرنا ہے. لیکن کیا پچھلا مہینہ ہمارا بہتر گزرا دنیا سے؟ تو میرے خیال میں بہتر. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.